7 अरब से जायद इंसानों के इस ग्लोबल विलेज में हर कोई जानना चाहता है सच क्या है। झोपड़ियों से लेकर इक्तदार के ऐवानों तक सच की इस तलाश में आप भी हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। सच क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। सच क्या है विद जुनैद अंसारी। आज का एक खसूसी शो। मैं एक ऐसी शख्सियत के साथ मौजूद हूँ कि जिनकी मीरपुर में तैनाती का जो ऑर्डर है जो ही जारी हुआ, पूरे इलाके में, मीरपुर में ही नहीं बल्कि पूरे आज़ाद कश्मीर में अ वेव ऑफ चेंज, लोगों में अ साय ऑफ रिलीफ जो है वो क्लियर तौर पर फील किया गया। मैं चूँकि पब्लिक में होता हूँ, मेरी पूरी टीम JK न्यूज़ की पूरी टीम मेरे साथ ट्रैवल करती है। जगह जगह से लोगों का ये कहना था कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फ़ारूक हैदर ख़ान ने साबित कर दिया है कि वाकई वो तब्दीली का पैगाम लेकर आए हैं। नए तैनात होने वाले कमिश्नर मीरपुर डिवीज़न जनाब ज़फ़र महमूद ख़ान साहब मेरे मेहमान हैं। आपके पास DG MDA ये इजाफी चार्ज भी है। जनाब ज़फ़र साहब, आपकी उम्र इतनी कम उम्री में 41-42 साल की आपकी एज है, 39 साल की उम्र में आप कमिश्नर बन गए थे। तो ये जो पुराने किस्म के लोग हैं, जो बड़ी बड़ी मूँछों वाले और बड़ी बड़ी उम्रों वाले हैं, उनको डील करना मुश्किल नहीं हो जाता आपके लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका मशकूर हूँ कि आप तशरीफ़ लाए और हम ये बातचीत आपसे कर रहे हैं। और कमिश्नर होना, उससे पहले चूँकि पब्लिक सर्विस में आना, सिविल सर्विस में आना और फिर असिस्टेंट कमिश्नर से स्टार्ट लेना और कमिश्नर तक पहुंचना, एक तो मैं इस पे अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार हूँ कि अल्लाह ने तौफ़ीक दी, मौका भी दिया। और फिर मैं अपने सारे सीनियर्स का, सारे कलीग्स का भी मशकूर हूँ। वो रहनुमाई भी करते रहे, सपोर्ट भी किया, तो किसी तरह से ये सारा सफ़र तय हुआ। और जो बात आपने की कि शायद मेरे किसी जगह पोस्टिंग से लोगों को इत्मीनान बढ़ा या बढ़ेगा, तो उस पे मैं लोगों का भी शुक्रगुज़ार हूँ और अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह तौफ़ीक दे कि मैं मुफाद आमा में कोई ऐसा काम कर सकूँ जिससे वाकई लोगों की बेहतरी हो, उनका सुकून और बढ़े। और यही मकसद है सारी पब्लिक सर्विस का, सारे ऑफिसेज़ का, सारे ओहदों का। और मैं इसे अपना फ़र्ज़ समझता हूँ। इंशाअल्लाह पूरी कोशिश करूँगा कि मैं पब्लिक इंटरेस्ट में जो पॉसिबल हो मेरी अपनी हैसियत में मैं वो कर सकूँ। क्या रवायती ब्यूरोक्रेसी, आप जैसे जो एनलाइटेंड लोग हैं, यंग लोग हैं, नए आइडियाज़ के साथ आते हैं, आप लोगों के अंदर लालच नहीं होती, आप डिलीवर करना चाहते हैं, जो पुराने किस्म के लोग होते हैं, ब्यूरोक्रेसी की पुरानी मशीनरी, जंग आलूद मशीनरी, वो आपके रास्ते में रुकावट, स्पीड ब्रेकर नहीं बनाती? इसमें मेरा ख़्याल है कि तख़सीस तो हम नहीं कर सकते कि पुराने और नए। पुराने लोगों में भी बहुत अच्छे लोग थे और हमसे बेहतर लोग थे जिन्होंने अच्छा काम भी किया। और आज भी कुछ लोग बहुत अच्छे होंगे और कुछ ऐसे होंगे कि जिन्हें अपने आप को बेहतर करने की ज़रूरत होगी। तो ये तो वक्त के साथ साथ हर दौर में हर दो तरह के लोग रहे होंगे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमारे माशरे में अच्छा काम करने वालों की ज़्यादा हौसला अफजाई की जाती है और जो अच्छा नहीं कर सकते तो उन्हें भी एहसास ज़रूर दिलाया जाता है। तो ये साथ साथ है। लेकिन अगर नीयत हो तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी के भी अच्छा काम करने में किसी जगह कोई दीवार नहीं होती, कोई रुकावट नहीं होती। ये ज़्यादातर हमारे अपने ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। कुछ चीज़ें ज़रूर हैं जो माशरे की हैं, सिस्टम की हैं, वो भी उनको हम नज़रअंदाज या अक्सर नहीं कर सकते। लेकिन उसके लिए बुनियादी जो हमारा एक जज्बा है वो इनफरादी है। अगर हम अच्छा करना चाहें, हम में से जो कोई अच्छा करना चाहे वो ख़ुद भी ज़ाती तौर पे अच्छा कर सकता है और फिर अपना जो उसका दायरा इख्तियार है उसमें भी लोगों को वो माइल कर सकता है अच्छा करने में। तो उसमें सब मिलके अगर बतौर टीम ये तहैया कर लें तो कोई वजह नहीं कि चीज़ें हम बेहतर ना कर लें। मदर ऑफ डेमोक्रेसी, जहाँ से ये ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम इवॉल्व हुआ सब कॉन्टिनेंट में, इंडिया में, पाकिस्तान में, दैट इज़ ग्रेट ब्रिटेन, बरतानिया में। लेकिन ये है कि वहाँ पे पाकिस्तान की निस्बत ये डिफरेंस है। पाकिस्तान में, कश्मीर में हम देखते हैं कि जो सॉफ्टर पार्ट है वो सियासतदान ने अपने पास रखा हुआ है। वो जितने हुक्मरान हैं वो उनके पास होता है। आवाम को लारे लगाना कि हम सड़कें बना देंगे, दूध की नहरें बहा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। और जो
ہارڈ پارٹ ہے جس میں قانون کی عملداری آتی ہے, سختی ہوتی ہے, وہ انہوں نے بیوروکریسی کو دے دی ہے, جبکہ انگلینڈ میں ایسا نہیں ہے. وہاں پہ سیاستدان ایکسیپٹ کرتے ہیں ذمہ داری کو. کیا یہ مطلب نامناسب چیز نہیں؟ دیکھیں, ایک تو دنیا میں ہر کہیں یہی ہے کہ پالیسی اور لیجسلیشن یہ الیکٹڈ لوگ دیتے ہیں. تو الیکٹڈ لوگوں کا الٹیمیٹ جو ڈیسیشنز کرنے ہیں نیشنل یا اسٹیٹ انٹرسٹ میں, وہ ان کا مینڈیٹ بھی ہے, وہ کرتے بھی ہیں. اور سول سروس اور بیوروکریسی جو ہے یہ امپلیمنٹیشن کے لیے ہے. تو امپلیمنٹیشن کرنا ہمارا فرض ہے, اور اس میں کوئی وہ ڈس جوائنٹ نہیں ہے. جو گورنمنٹ کی ول ہوتی ہے, جو گورنمنٹ کی پالیسیز ہوتی ہیں, اس کی امپلیمنٹیشن ان ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ وہ بیوروکریسی کا کام ہے, اور بیوروکریسی کرتی بھی ہے. تو میرا خیال ہے ساری دنیا میں ایسا ہے کہ جی جو الیکٹڈ لوگ ہیں ان کا اپنا کام ہے, اور جو بیوروکریٹس ہیں, جو سول سروس ہے, ان کا اپنا کام ہے. تو ہمارے ہاں بھی یہی ہے. حالات مختلف ہیں, حقائق مختلف ہیں, ہمارا اور ان کا کمپیریزن کہیں ہو سکتا ہے, کہیں نہیں ہو سکتا. تو یہ تو ریئلٹیز ہیں. لیکن جہاں تک جو ہمارا پولیٹیکل اور بیوروکریٹک جو آپریٹس ہے وہ تو اپنی اپنی جگہ ہیں, اور دنیا میں بھی ہیں, یہاں بھی ہیں. اور میرا خیال ہے کہ جی اس میں کسی جگہ کوئی ایسی کوئی صورت نہیں ہے کہ جہاں پہ کوئی ڈس جوائنٹ ہو, ایک مربوط نظام. آزاد کشمیر میں, پاکستان میں نا, میں خود آبزرو کروں, میں ان جنرل بات کروں, میں اس حکومت کی بات نہیں کر رہا, کہ سیاستدان یہ تاثر دیتے ہیں اور جناب ہم تو آپ کے ساتھ ہیں, یہ جو کمشنر صاحب ہیں, ڈی سی صاحب ہیں, یہ ڈی آئی جی صاحب ہیں, یہ بڑے ڈاڈے ہیں, چلیں ہم ان سے جا کے بات کرتے ہیں, ہم آپ کے حق میں فیصلہ کروا لیں گے. جبکہ انگلینڈ میں اور ترقی یافتہ معاشروں میں سیاستدان جو ہیں, جو وہاں پہ سیٹس ہولڈ کر رہے ہوتے ہیں, پبلک سیٹس, وہ پہلے ذمہ داری لیتے ہیں کہ ہاں جی ہم نے یہ پالیسی دی ہے اور ہم نے امپلیمنٹ کرنے کو کہا ہے. یہاں بھی ہے. ایک تو ہوتا ہے پرسیپشن, تو پرسیپشن زیادہ ہوتا ہے, حقیقت اس سے کم ہوتی ہے. تو ساری چیزیں اس طرح نہیں ہیں کہ جی وہ کسی کی ومز پہ ہیں. سسٹم ہے, اس میں سارے لوگ اپنی اپنی جگہ ہیں, اور گورنمنٹ کی جو ٹیئرز ہیں وہ ساری ٹیئرز مل کے کام کرتی ہیں. تو کوآرڈینیشن ضرور ہے, اور قانون ہیں, قواعد ہیں, انہوں نے ہر ایک آفس اور ہر ٹیئر کو, گورنمنٹ کی جتنے بھی ٹیئرز ہیں ان کو مربوط کیا ہوا ہے. ایک ٹیئر دوسرے کے ساتھ مل کے کام کر رہا ہے, آئسولیشن میں کوئی کام نہیں کر رہا. تو شکایات معاشروں میں ہوتی ہیں, اور ہمارا معاشرہ جس طرح کا ہے کہ جی ایک چھوٹا سا علاقہ ہے اسٹیٹ کا, اس میں ہماری جو ہم نے خود ہی بنا لی ہیں, تو کئی طرح کے ایک اس کو ہم نے سیکٹرز بنا لیے ہوئے ہیں. مثلاً ڈویژنس ہیں, وہ ضروری بھی ہیں, ایڈمنسٹریٹو یونٹس ہیں. اور اس کے علاوہ جب پولیٹیکل پارٹیز ایک دوسرے کے سامنے ہوتی ہیں تو ان کے پاس بھی کوئی ایجنڈا بھی ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے. پھر ہر گورنمنٹ میں جو ترجیحات ہیں وہ اپنے اپنے انداز میں لوگوں کے سامنے آتی ہیں. تو وہ جو پولیٹیکل سسٹم میں ایک آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں اور وہاں کا فرق ہے, تو وہ نیچرل بھی ہے, چونکہ ہماری اور ان کی جو ایبسولوٹ ریئلٹیز ہیں وہ مختلف ہیں. تو وقت کے ساتھ اس میں بھی بہتری آتی جا رہی ہے. ریفائنمنٹ ہماری گورننس میں بھی انشاءاللہ آئے گی, اور باقی جو پولیٹیکل اور ہمارا ایڈمنسٹریٹو سسٹم ہے وہ بھی امپروو کر رہا ہے, انشاءاللہ اور بہتر ہو. جی یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد میری کو ہوسٹ جو ہیں ہیرا علی چند ایک باتیں پوچھیں گی, دلچسپ لائٹ سے موڈ میں سوالات. چلتے ہیں بریک کی جانب. السلام علیکم. سچ کیا ہے میں ہوں آپ کی ہوسٹ ہیرا علی. آج ہم موجود ہیں ظفر خان صاحب کے ساتھ. آپ ہمیں یہ بتائیے کہ یہاں آزاد کشمیر میں صرف ایک ڈی سی خاتون موجود ہیں, تو کیا یہاں پہ اور بھی خاتون ڈی سی ہونی چاہیے؟
ایک تو یہ کہ جو آزاد کشمیر کی سول سروس ہے اور ख़ास طور پہ یہ جو ڈسٹرکٹ مینجمنٹ کی سروس ہے، اس میں بھی اور باقی جگہوں میں بھی ایکول اپرچونٹی ہے دونوں میل اور فیمیل کینڈیڈیٹس کے لیے. ہر کوئی ہم میں سے ایک ہی طرح جا کے وہ اپنا کینڈیڈیچر ثابت کر کے کمپیٹ کر کے تو ڈپٹی کمشنر بھی بن سکتا ہے، کمشنر بھی بن سکتا ہے. لیکن پاسٹ میں شاید زیادہ خواتین چونکہ وہ تعلیم اور صحت کے محکموں کو ترجیح دیتی رہی ہیں، اس طرف کم خواتین مائل ہوئی ہیں. تو یہ اچھا ہے کہ ایک خاتون نے باقی لوگوں کے لیے بھی ایک روایت بنا دی، ایک راستہ انہیں بھی دکھا دیا کہ اور خواتین بھی اگر سول سروس میں آنا چاہیں تو وہ نہ صرف سروس میں آ سکتی ہیں بلکہ آ کے وہ ڈیلیور بھی کر سکتی ہیں. تو یہ ایک آغاز ہے. میرا خیال ہے کہ ان کی وجہ سے باقی جو ہماری اپ کمنگ جو پڑھی لکھی خواتین ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، یونیورسٹی گریجویٹس ہیں، تو ان کے لیے ایسپائریشن ہے کہ وہ بھی اس سروس میں آ سکتی ہیں اور ڈیلیور کر سکتی ہیں. تو یہ آغاز ہے. جہاں تک یہ تعلق ہے کہ کون خواتین کے لیے آیا، کوئی پابندی تو نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اور 50% نہیں بلکہ وہ 100% بھی اگر خواتین کمپیٹ کریں تو 100% خواتین ہی اس ڈپارٹمنٹ میں آ سکتی ہیں. یعنی ساری کی ساری جتنی پوسٹیں ہیں اگر ان کے لیے کسی ایک خاص وقت میں ساری خواتین ہی کوالیفائی کریں کمپیٹ کر کے تو وہ ساری خواتین ہوں گی. تو اس پہ کوئی کسی طرح کی قدغن نہیں ہے. رجحان کی بات ہے. اب امید ہے کہ یہ رجحان بڑھے گا. جس طرح نیشنل اسمبلی میں خواتین کا ایک کوٹا ہے، کیا اسی طرح بیوروکریسی میں بھی ہو سکتا ہے؟ اس میں تو میں سمجھتا ہوں کہ نیشنل اسمبلی میں تو کوٹا کم ہے. اگر 33% بھی کہیں تو سول سروس میں تو 100% ہے کہ جتنی خواتین آنا چاہیں وہ کمپیٹ کر کے آ سکتی ہیں. تو یہاں تو کوٹا نہیں ہے اس لیے کہ جو ہیومن رائٹس ہیں اس میں ایکول اپرچونٹی ہے فار بوتھ جینڈرز. تو سروسز میں خواتین اور مردوں کے لیے کوٹا نہیں ہے. اگر زیادہ مرد کوالیفائی کریں گے تو زیادہ مرد آئیں گے اس سروس میں، اور اگر خواتین زیادہ کوالیفائی کریں گی تو وہ خواتین زیادہ آئیں گی. تو اس میں ڈسکریمنیٹ کرنا ہوگا کوٹا فکس کرنا. تو اس لیے سول سروس میں کوٹا نہیں ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس میں خواتین کے لیے زیادہ مواقع ہیں کمپیٹ کرنے اور سروس میں آنے کے. اب ہمیں تھوڑا اپنی تعلیم کے بارے میں بتائیں کہ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی اور پھر آپ نے یہاں پہ آنے کا کس طرح سے سوچا؟ میرا تعلق ضلع حویلی سے ہے. تو ابتدائی تعلیم میں نے وہاں سے اور میٹریکولیشن میں نے وہاں سے کی، پھر FSC میں نے وہاں سے کیا. اس کے بعد میں بقیہ تعلیم کے لیے مظفر آباد گیا، گریجویشن بھی وہاں سے کی، اور پھر میں نے ماسٹرز بھی وہیں سے کیا. تو آزاد کشمیر یونیورسٹی سے 2 ماسٹرز کیے، اور 2002 کے آخر میں نے کوالیفائی کیا سول سروس کے لیے، اور تب سے اس سروس میں ہوں. آپ یہ بتائیں کہ اسسٹنٹ کمشنر کی سیٹ پہ کوالیفائی ہونے کے لیے تعلیم کا معیار تو اچھا ہونا چاہیے، پر اس کے علاوہ سفارش بھی ضرورت پڑتی ہے، تو کیا واقعی ایسا ہے؟ میں نہیں سمجھتا. اور یہ کافی جگہ ایکسکیوز ہوتا ہے ان لوگوں کا جو ادروائز اپنے آپ کو پروو نہیں کر سکتے، وہ یہ ایکسکیوز پیش کرتے ہیں. اور یہ ہمارے ساتھ بھی تب ہوتا تھا جب ہم اسکول میں، کالج میں اپنا کام نہ کر سکیں اور کسی وجہ سے کمپیٹ کسی سپورٹس میں یا ایجوکیشن میں نہ کر سکیں تو کہتے تھے اس کو فلاں کو فیور مل گیا. تو یہ فیور ہوتا نہیں ہے، خاص طور پہ جہاں پبلک سروس کمیشن کے ذریعے جہاں غیر جانبدار لوگ بیٹھے ہوں اور ہر ایک کا اپنا فیلڈ ہو، تو وہ سارے ایک کینڈیڈیٹ کو جانچ رہے ہوں. اور پھر خاص طور پہ جب آپ نے 10-12 پیپرز دے کے اور اس میں کمپیٹ کر کے آ رہے ہوں تو بہت کم امکان ہے، بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے کہ اس میں آپ کو کسی کا فیور یا ڈس فیور ملے. تو اس پہ کسی کو یقین نہیں کرنا چاہیے. خاص طور پہ جو ہمارے نوجوان ہیں انہیں کبھی بھی اس کو اپنے لیے کوئی رکاوٹ نہیں سمجھنا چاہیے. اگر وہ سنتے بھی ہوں تو بھی اس پہ انہیں یقین نہ کرتے ہوئے
اپنا راستہ تلاش کرنا چاہیے. ایسا بھی کہا جاتا ہے کہ ایلیٹ کلاس اپنے بچوں کو کسی اچھے معیار پہ پہنچانے کے لیے یا کسی اچھی پوسٹ پہ لے جانے کے لیے کافی کچھ کرتی ہے, تو کیا یہ صحیح ہے؟ جہاں تک تربیت کا تعلق ہے وہ تو ہونا چاہیے کہ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے, توفیق دی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دلوا سکے, اچھی انہیں ایک انوائرمنٹ دے سکے, تو یہ تو ضرور دینی چاہیے. اور ساری باتیں تربیت اور تعلیم کے ساتھ ہی ہیں, یہ تو بالکل ٹھیک ہے. لیکن جہاں تک اگر آپ کی مراد یہ ہے کہ وہ سفارش یا اپنے اثر سے کوئی ایسی کرتے ہوں گے, تو پہلی بات تو میرا نہیں خیال کہ زیادہ اثر چلتا ہوگا کسی کا, اور اگر کسی کی خواہش بھی ہو تو میرا خیال ہے کہ جسٹیفائڈ نہیں ہے. یہ اثر رسوخ والی خواہش ہی کسی کو نہیں کرنی چاہیے, نہ بچوں کو اور نہ والدین کو. بلکہ اچھے والدین تو وہی ہیں جو ڈے ون سے بچوں کو کہتے ہیں کہ آپ نے خود ہی کچھ کرنا ہے. اور کامیاب بھی میرا خیال ہے وہی لوگ ہوتے ہیں جو اپنے اوپر زیادہ اعتماد رکھتے ہیں اور خود کچھ کرنا چاہتے ہیں, جو یہ سمجھتے ہیں کہ محنت سے, چیزیں سیکھنے سے, توجہ سے ہی وہ آگے بڑھ سکتے ہیں. تو یہی حقیقت بھی یہی ہے کہ کچھ کیے بغیر, چاہے کسی کا بیک گراؤنڈ کچھ بھی ہو, محنت کیے بغیر میرا خیال ہے نہ تو کسی ایلیٹ پیرنٹس کے اور نہ ہی غریب والدین کے جو زیادہ محنت کر کے زیادہ مشکل سے بچوں کی تعلیم اور تربیت کا اہتمام کرتے ہیں, تو ہر دو کلاسز کے بچوں کو محنت بہرحال کرنی چاہیے. اور جس کے لیے چیلنج جتنا زیادہ ہو اس کو اور اتنی محنت کرنی چاہیے. تو میرا خیال ہے محنت کے سوا کسی کے لیے بھی کوئی منزل نہیں ہے. محنت جو کرے گا وہ کامیاب ہوگا. جی ناظرین, پروگرام کے اس حصے سے ہیرا علی کو اجازت دیجیے, چلتے ہیں ایک بریک کی جانب. جی ناظرین, ویلکم بیک. پروگرام کے دوسرے حصے میں ہیرا علی نے کچھ باتیں پوچھیں خواتین کے حوالے سے, کوٹا کے حوالے سے اور دیگر چند ایک ویلڈ سوالات. اچھا سر, میں کمشنر میرپور ڈومین بننے پہ تو آپ کو مبارکباد میں بھی دے رہا ہوں, تمام اہل علاقہ بھی دے رہے ہیں. ڈی جی ایم ڈی اے کا عجیب و غریب سا ڈھول آپ کے گلے میں ڈل گیا, افسوس کر لوں آپ سے میں؟ میرا نہیں خیال, اور آپ زیادہ جانتے ہیں, میں کم جانتا ہوں. لیکن کچھ چیزیں جس طرح میں نے 2-3 بار پہلے بھی پرسیپشن کا لفظ استعمال کیا, پرسیپشنز ہوتی ہیں لیکن انکیوریبل کوئی چیز نہیں ہوتی. اور مجھے جب یہ یقین ہو کہ میں نے کچھ غلط نہیں کرنا تو پھر مجھے اس پہ کوئی پریشانی نہیں ہے. جب میں جو کروں گا وہ سوچ کے سمجھ کے ٹھیک کروں گا تو انشاءاللہ اس کے نتائج بھی ٹھیک ہوں گے. تو میں اس کو چیلنج ضرور سمجھتا ہوں کہ ایم ڈی اے میں جس طرح ایک پرسیپشن ہے کہ چیزیں کوئی پراگندہ ہیں, وہ میں نہیں کہہ سکتا. تو آپ کی رائے ہے, آپ کا خود آپ کی انفارمیشن بھی ہے. ایک تو میری انفارمیشن ہی کم ہے, میں ایم ڈی اے کا میں نے صرف چارج ازیوم کیا ہے, ایک مختصر سی بریفنگ لی ہے, لیکن میں بالکل پر امید ہوں انشاءاللہ کہ اس میں چیزیں ہم امپروو کریں گے. اور جب کریں گے تو وہ آپ کے سامنے ہوں گی, نہ ہوئیں تو بھی آپ کے سامنے ہوں گی. لیکن انشاءاللہ میں بالکل اعتماد سے کہتا ہوں کہ ہم اس میں چیزیں امپروو کر لیں گے انشاءاللہ. یہ وہ ادارہ تھا جناب ظفر صاحب کے جو پورے آزاد کشمیر کا سمجھیے کہ سب سے زیادہ فائنینشیل سٹیٹس تھا. مختلف یہاں پہ جو کام ہوئے, میں ان کی تفصیل میں نہیں جاتا, آپ خود فائلز پڑھیں گے آپ کو پتہ لگ جائے گا. اب سنا ہے کہ تنخواہیں دینے کے لیے بھی ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے ہیں. جناب ماڈل ٹاؤن سکینڈل, اللہ جانے اور کون کون سے سکینڈل. اب بھی تھوڑی سی توجہ دی جائے تو یہ ادارہ اگر تارکین وطن کی آپ دوبارہ ان کا اعتماد جیت لیتے ہیں, یہ اربوں روپے کا فائنانس جنریٹ کر سکتا ہے. ان روٹے ہوئے تارکین وطن کو بھی کیا آپ ان کا اعتماد بحال کریں گے؟ سی بی ایمز, کانفیڈنس بلڈنگ میئرز کوئی لیں گے آپ؟ ہم سے جو ان کی ڈیمانڈ ہوگی وہ یہی ہوگی کہ ہم فیئر پلے وہ ڈیمانسٹریٹ کریں پریکٹیکلی.
تو وہ انشاءاللہ ہم کریں گے. اور جو کچھ چیزیں irregularities جو ہوئی ہیں اس پہ بھی ہم دیکھیں گے, جو ابھی بھی ہونے والی ہوں گی انہیں بھی روکیں گے, اور جو ہو چکی ہیں ان کی بھی جہاں کریکشنز ہوں گی وہ ہم کریں گے. اور میرا خیال ہے کہ کانفیڈنس یہی ہوگا سب کو کہ جب انہیں یہ پتہ ہوگا کہ ہمارا جو ڈیو رائٹ ہے وہ کسی اور کو نہیں ملے گا اور کسی کا ہمیں نہیں مل سکے گا. تو جب یہ انہیں پتہ ہوگا تو میرا خیال ہے ان کا کانفیڈنس آٹومیٹیکلی آ جائے گا. پھر جو کہتے ہیں نا سیئنگ از بلیونگ, تو ہم زبانی جو مرضی کہتے رہیں اس سے تو کانفیڈنس نہیں آئے گا لوگوں کا. جو ہم کریں گے اس کو جب لوگ دیکھیں گے تو اس سے کانفیڈنس آئے گا. تو میرا خیال ہے یہ دور کی بات نہیں انشاءاللہ. یہاں پہ ایک بات کہی جاتی ہے, نیشنل ایکشن پلان ظاہر ہے کہ پاکستان آرمی کو سپورٹ کرنے کے لیے سول سائڈ پہ پورے پاکستان میں ہوا. میرپور کے اندر جتنے غریب پٹھان تھے, افغانی تھے, ان سب کو تو آپ نے یہاں سے نکال دیا. ماضی کی بات کروں, آپ آج کی بات نہیں کر رہا ہوں. اور جتنے ریسورسفل لوگ تھے, میں نام نہیں لے رہا, لیکن جو ٹھیکیدار تھے ایم ڈی اے کے, کروڑوں اربوں روپے کے ٹھیکے لے کے کام کرتے تھے, وہ اب بھی یہاں پہ دندناتے پھر رہے ہیں. تو کیا قانون سب کے لیے برابر نہیں ہوتا سر؟ بالکل قانون سب کے لیے برابر ہے. اور میں ابھی تو مجھے یہاں آئے ہوئے زیادہ وقت نہیں ہوا, لیکن میں تعریف ضرور کروں گا کہ نیشنل ایکشن ہمارا جو پلان تھا اس پہ آزاد کشمیر سارے میں بھی اچھا کام ہوا اور میرپور ڈویژن میں خاص طور پہ اچھا کام ہوا. اور جو فارنرز ہیں, جس طرح میں اپنے لوگوں کو کہتا رہتا ہوں کہ آپ حج کے لیے بھی جائیں تو آپ کو ویزا لے کے جانا پڑتا ہے. تو ہمارا ملک نہیں ہے, حالانکہ ہم کس کام کے لیے, حج کے لیے جا رہے ہیں, عمرہ کے لیے جا رہے ہیں, حرمین شریفین جا رہے ہیں, لیکن یہ ڈاکومنٹ لیے بغیر ہم وہاں نہیں جا سکتے. تو ہمارا بھی ایک ساورن ملک ہے, اس میں بھی جو لوگ آئیں ان کے پاس اگر یہ ڈاکومنٹس پورے ہوں تو ہمیں کوئی اس پہ اعتراض نہیں. اور اسٹیٹ ہے آزاد کشمیر, تو اس میں بھی وہی جو ہمارے نیشنل انٹرسٹ ہیں اور نیشنل جو بھی ریکوائرمنٹس ہیں وہ ساری کی ساری یہاں بھی لوگوں کو فلفل کرنی چاہیے. اب جتنے فارنرز ہیں اس میں افغان بھی فارنرز ہیں, تو انہیں اسی طرح ہم ٹریٹ کریں. ان کی جو ہماری ان کے ساتھ ہمدردی ہے, جو پچھلے 10-20-30 سال سے ہے, لوگ ادھر رہ رہے ہیں, وہ تو سب نے سارے پاکستان میں اور آزاد کشمیر میں بھی لوگوں نے ڈیمانسٹریٹ کی ہے پریکٹیکلی. انہیں ہمدردی, انہیں اکاموڈیشن, انہیں روزگار, ہر چیز میں کسی نے کنجوسی نہیں کی. لیکن اب ایک نیشنل ریکوائرمنٹ بھی ہے اور نیشنل ایکشن پلان ہے, یہ پوری قوم کا متفقہ فیصلہ ہے, اس پہ تو ہم نے عمل درآمد کرنا ہے بہرحال. اور ایک چیز کی تخصیص ہمیں کرنی چاہیے کہ زبان کی وجہ سے ہم بعض دفعہ مغالطے میں ہوتے ہیں کہ یہ بھی افغان ہیں یا یہ کے پی کے سے تعلق رکھنے والے ہیں. تو جو کے پی کے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں تو وہ تو ان پہ تو کوئی پابندی نہیں, وہ ملک کے ہر حصے میں جا سکتے ہیں, کاروبار کر سکتے ہیں, رہ سکتے ہیں, اور انہیں کوئی ڈاکومنٹ نہیں چاہیے. جبکہ جو غیر ملکی ہیں ان کی تو ریکوائرمنٹ ہے, وہ فلفل کریں گے تو موسٹ ویلکم. اگر نہیں ہے تو پھر ان کے ساتھ فارنر والی ہی وہی فارمیلٹی ہوگی. کمشنری کے لیے تو آپ کے پاس پولیس موجود ہے, لا انفورسمنٹ ایجنسیز موجود ہیں, کافی ہے. سنا ہے ہر کیٹاسٹرفی کے اندر نا پاک فوج ہیلپ کرتی ہے, تو ایم ڈی کے لیے فوج نہ ڈیمانڈ کر لیں. نہیں, اللہ کرے گا کہ وہ کیٹاسٹرافک کوئی سچویشن نہیں آئے گی. اور آپ دیکھیں گے کہ ایم ڈی اے کی اپنی فوج انشاءاللہ وہ بہت فعال ہوگی, اور اسی سے ساری چیزیں جو ہم نے امپروو کرنی ہیں. پہلے بھی میں واضح کرتا گیا 2-3 بار کہ جی پرسیپشن ہے, میں تو ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا, اس لیے کہ میں ابھی ایم ڈی اے سے زیادہ واقف نہیں ہوا. ایک دن میں جو میں نے بریفنگ لی اس میں تو میرا کوئی کسی نتیجے پہ پہنچ جانا وہ ممکن ہی نہیں ہے. تو مجھے پوری امید ہے انشاءاللہ کہ آپ ایم ڈی اے کی تعریف کریں گے ایک دن انشاءاللہ. آخری بات سر, جے کے نیوز ٹی وی ہم انڈیجنس وسائل کے ساتھ چند سرفروش ہیں, والنٹیئرز ہیں جو کوشش کر رہے ہیں کشمیر کی کوئی اچھی باتیں, یہاں کا برین سٹارمنگ, یہاں کی شخصیات, یہاں کی تاریخ دنیا تک پہنچائیں. تحریک آزادی کے لیے بھی ہم کام کرتے ہیں. اس انڈیجنس وائس کو اور والنٹیئر ایفرٹ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بلا شبہ قابل ستائش ہے کہ آپ لوگوں کی انفارمیشن اور انٹرٹینمنٹ دونوں کے لیے شاید کام کر رہے ہیں,
اور اس کے لیے وسائل چاہیے ہوتے ہیں، اور آپ لوگ جس طرح آپ نے کہا کہ چند سرفروش ہیں، تو بلا شبہ قابل تعریف ہیں وہ سارے لوگ جنہوں نے مل کے یہ ایفرٹ کی ہے، اور لوگوں تک یہ انفارمیشن بھی اور انٹرٹینمنٹ بھی پہنچا رہے ہیں، اور لوگوں کے لیے آپ مسائل لوگوں کے اجاگر کرتے ہیں، ان کا جب حل ہوتا ہے تو بھی لوگوں کو آپ کے ذریعے سے ہی وہ انفارمیشن ملتی ہے، تو یہ معاشرے کے لیے مفید آپ کا اقدام ہے۔ ہم آپ کو اس پہ نہ صرف ستائش آپ کی کرتے ہوئے آپ کے ساتھ تعاون کا بھی یقین دلاتے ہیں کہ جہاں آپ ہائی لائٹ کریں گے ہم دیکھیں گے، ہماری اس میں جو رول ہوگا انشاءاللہ وہ پازیٹیولی پلے کریں گے۔ جو سرفروشی کی بات کہی انہوں نے، جگر مراد آبادی کا شعر آخر میں سناؤں گا کہ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا کہ زور کتنا بازو ایک قاتل میں ہے۔ مجھے ظفر خان صاحب کے ساتھ بہت خوشی ہوئی ہے مل کے، ان کا انٹرویو کر کے، ان کی جوانی دیکھ کے، ان کے جوان جذبے دیکھ کے، اور قائد اعظم محمد علی جناح جیسا دھان پان جسم رکھتے ہوئے یہ انہی جیسے آئرونک جو ہیں جذبے رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے جذبوں کو مزید اسٹرینتھن کرے اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے کہ یہ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنے کا موجب بنے۔ آج کے پروگرام سے جنید انصاری اجازت چاہتا ہے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ، گڈ بائے۔ 7 ارب سے زائد انسانوں کے اس گلوبل ولیج میں ہر کوئی جاننا چاہتا ہے سچ کیا ہے۔ جھونپڑیوں سے لے کر اقتدار کے ایوانوں تک سچ کی اس تلاش میں آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں۔ سچ کیا ہے؟